मशीन चलाते चलाते मेरे हाथ एक बार फिर रुक गए। बाहर फिर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैंने दीवार गिर घड़ी पर वक्त देखा। रात के 12:30 हो रहे थे। मैंने सिलाई मशीन एक तरफ रखी और तकिए के नीचे पड़ी हुई टॉर्च उठाकर बाहर निकल आई। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंकी, मगर सहन बिल्कुल खाली था। मैं वापस आ रही थी कि अचानक ही कोई मेरे सामने आ गया। मैंने सामने मौजूद शख्स को देखा और मैं कांप कर रह गई। मैंने जोर से चीखने की कोशिश की थी, मगर आवाज़ मेरे हलक में ही घुट कर रह गई। मेरा नाम नौरीन है और मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ। मेरा ताल्लुक़ एक आम से गरीब घराने से है। मैं जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पर शायद ही कोई और ख़ानदान हमारे जितना गरीब हो, इसलिए लोग तरस खाकर हमें अक्सर अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ें और कपड़े वगैरह दे जाया करते हैं। मेरा दिल नहीं चाहता कि किसी से कोई भी चीज़ लूं, मगर अम्मा की वजह से मजबूर हूँ। अम्मा अक्सर अपनी गुर्बत का राग सब के आगे अलापने लगती हैं, जिसकी वजह से लोग हमें बहुत कमतर और हकीर समझते हैं। और अम्मा ने ये रविश मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इख्तियार की थी। मेरे वालिद अगरचे एक दिहाड़ीदार मजदूर थे, मगर बेहद खुददार और इज़्ज़त नफ्स वाले इंसान थे। उनका इंतकाल मेरी पैदाइश के चंद दिन बाद तब हुआ था जब वो एक इमारत की तामीर के दौरान ईंटें उठा उठाकर ऊपर पहुंचा रहे थे। न जाने कब और कैसे उनका पाँव फिसला और वो कई फुट की बुलंदी से नीचे गिर गए। इसके बाद जहाँ पर वो गिरे थे वहीं पर एक तरफ पड़ी हुई ईंटों के ढेर से कुछ ईंटें भी उनके पास गिरीं और एक ईंट ने उनके सर पर गिरकर उन्हें इस जालिम दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिला दी। उस वक्त बाबा की उम्र कोई 30-35 साल के करीब होगी। उनकी मौत के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई। अम्मा इधर उधर काम कर कर के घर के खर्चे पूरे करती रही थी और तब से ही उनकी ज़िंदगी में ख़ुद पर गुजरने वाली मुसीबतें सुना सुना कर दूसरों की हमदर्दी हासिल करने वाली आदत परवान चढ़ी थी। अम्मा तो कभी मुझे इतनी तफसील से ना बताती थी, लेकिन आपा ने मुझे बहुत इसरार के बाद ये सारी बातें बताई थीं, जो उस वक्त 10 बरस की थीं जब बाबा का इंतकाल हुआ था। अब घर में बस हम 3 ही थे जो किसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी को घसीट रहे थे। बाबा की मौत का सबसे बड़ा नुकसान मुझे ही हुआ था। एक तो मैं बाप की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो गई थी, और दूसरे अम्मा समेत सारे कस्बे के लोगों ने मुझे मनहूस और सब्ज़ कदम समझते हुए इन्हीं नामों से मशहूर कर दिया था। अम्मा तो अलल ऐलान कहती थी कि मैं आते ही अपने बाप को खा गई थी। वो आपस से तो बहुत मोहब्बत से पेश आती थी, मगर मेरे लिए उनके पास नफ़रत और हक़ारत के सिवा कुछ नहीं बचता था। उनके इसी सलूक से दिल बर्दाश्ता होकर अक्सर मैं किसी कोने खुदरे में छुपकर रोने लगती थी। ऐसे में बस एक आपा ही थी जो मुझे अपनी गोद में समेट लिया करती थीं, मेरे आंसू पोंछती और मुझे तसल्ली देकर अपने साथ ले जाती थीं। यही वजह थी कि मुझे सारी दुनिया में अगर कोई बहुत ज़्यादा अजीज़ और प्यारा था तो वो बस नसीम आपी ही थी। घर के ख़राब हालात की वजह से मैंने स्कूल का मुंह तो कभी देखा ही नहीं था। आपी मुझे घर पर ही अपनी पुरानी किताबों से पढ़ाती रहती थी, लेकिन वो खुद ही 8वीं के बाद तालीम का सिलसिला जारी नहीं रख पाई थी, इसलिए बस इतना ही पढ़ा सकी। इसके बाद वो भी अम्मा की तरह काम करने लगी। आपी के अदब व अखलाक से मुतासिर होकर हमारी एक पड़ोसन ने उन्हें कपड़े सिलाई करना सिखा दिए, और जब वो सीख चुकी तो उन्होंने अपनी एक पुरानी मशीन भी उन्हें दे दी। इस तरह उनके लिए काफ़ी सहूलत हो गई और जल्द ही उन्हें सिलाई के लिए कपड़े मिलने शुरू हो गए। नसीम आपी ने मुझे भी कपड़ों की कटिंग और सिलाई का काम करना सिखा दिया। इस तरह कम से कम मैं अपने खर्चे पूरे करने के काबिल बन गई। लेकिन हम दोनों की दिन रात मेहनत के बावजूद अभी तक हमारे घर के हालात नहीं सुधरे थे, क्योंकि एक तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दूसरा हमें अपनी मेहनत का सही मुआवजा भी नहीं मिलता था।
قصبے کی عورتیں کپڑوں کے تو نئے نئے ڈیزائن بنوا کر جاتی تھیں اور اس کے باوجود بار بار نقص بھی نکالتی رہتی تھیں، مگر پیسے دیتے وقت ان کا ہاتھ بہت تنگ ہو جاتا تھا اور بہت کم معاوضہ دیتی تھیں، وہ بھی کئی بار تقاضا کرنے کے بعد۔ اس لیے ابھی ہمارے حالات جوں کہ توں ہی تھے اور اماں بھی اسی طرح کام کیا کرتی تھی۔ آج بھی وہ شام کے وقت واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں کچھ کپڑے موجود تھے۔ میں اس وقت ایک کتاب اٹھائے پڑھ رہی تھی اور نسیم آپی مشین کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آ کر وہ شاپر ایک طرف رکھا اور خود چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ارے نوری، جا ذرا پانی کا گلاس تو بھر کر لے آ، برتن دھو کر ہاتھ ہی ٹوٹ گئے ہیں آج تو، اماں نے مجھے کہا تو میں کتاب کو ایک طرف رکھ کر اٹھ گئی اور پانی کا گلاس بھر کر اماں کو تھما دیا، جس نے ایک ہی سانس میں وہ خالی کر دیا۔ میں نے خالی گلاس کو واپس اپنی جگہ پر رکھا اور دوبارہ کتاب اٹھا لی۔ آپی نے مشین کے پرزوں سے الجھتے ہوئے پوچھا، اماں تنخواہ مل گئی؟ اماں نے بیزاری سے کہا، کہاں، وہ کہتی ہیں کہ ابھی ان کے میاں کو تنخواہ نہیں ملی، ملے گی تو دے دیں گی۔ آپی نے انہیں پریشانی سے دیکھتے ہوئے کہا، پر اماں گھر میں تو سارا راشن بھی ختم ہو چکا ہے، بس تھوڑا سا آٹا اور چائے کی پتی رہ گئی ہے، کل تک ہی چلے گا بس۔ اماں نے پریشانی سے اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ مغرب کی اذان ہوئی تو آپی نے تھوڑی دیر کے بعد چادر اوڑھی اور باہر نکلنے لگیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپی اس وقت کہاں جا رہی ہیں؟ آپی نے کہا، ذرا دکان تک جا رہی ہوں، آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ میں سمجھ گئی کہ انہوں نے اپنی جمع پونجی میں سے پیسے نکالے ہوں گے تاکہ سودا سلف لے سکیں، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر ہو گئی، میں کھانا بنانے کے لیے بیٹھ گئی، آٹا گوندھ کر چند روٹیاں لگائیں اور پھر کتاب اٹھا لی۔ آپی ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ میں نے سوچا شاید محلے میں اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہوں گی، تبھی تو اتنی دیر ہو گئی ہے، اور ایسا اکثر ہوتا تھا، اس لیے مجھے کوئی خاص پریشانی لاحق نہ ہوئی۔ لیکن جب مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے فکر ہونے لگی، اتنی دیر تک تو آپی باہر نہیں رہا کرتی تھی، وہ بھی رات کو۔ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ مزید 10-15 منٹ انتظار کرنے کے بعد میں نے اماں کو جا کر جگایا تو وہ غصہ کرنے لگیں، منحوس، 2 گھڑی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹوں بھی تو تجھے تکلیف ہونے لگتی ہے، کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے جو 5 منٹ صبر بھی نہیں ہو رہا تھا تجھ سے؟ میں نے روحان سی آواز میں کہا، اماں آپی مغرب کی اذان کے بعد کی گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، اب تو عشاء کی نماز ہونے والی ہے۔ اماں جھٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ہول کر سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولیں، یا اللہ خیر، کہاں گئی میری بچی؟ تجھے کچھ بتا کر گئی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں نے پوچھا تھا ان کو جاتے ہوئے دیکھ کر، بس اتنا کہتی گئی تھی کہ دکان تک جا رہی ہوں، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی، مگر اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ اماں گھبراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں اور لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگیں، وہ اتنی غیر ذمہ دار تو نہیں ہے، اتنی دیر تک دکان پر کھڑی رہے، میں دیکھتی ہوں جا کر، ہو سکتا ہے کسی سہیلی کی طرف چلی گئی ہو، لیکن تو مت جانا کہیں، میں ڈھونڈتی ہوں اسے جا کر۔ اماں نے یہ کہہ کر دوپٹہ لیا اور باہر چلی گئیں۔ میں بے قراری سے دونوں کا انتظار کرتے ہوئے صحن میں ٹہلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اماں کو اکیلے واپس آ کر دیکھا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، اماں آپ اکیلی کیوں آئی ہیں؟ آپی کہاں ہیں؟ اماں بہت ٹوٹی ہوئی اور شکست خوردہ لگ رہی تھیں۔ وہ چارپائی پر بیٹھ کر گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگیں۔ میرا دل بھی کسی انجانے خدشے سے دھڑکنے لگا، نہ جانے اماں کیوں رو رہی تھیں، اور آپی؟ میں نے دہشت زدہ ہو کر اماں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور دبی دبی آواز میں چلائی، اماں بتاؤ نا، کہاں ہیں آپی، اور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خدا کے لیے بتائیں، ورنہ ڈر سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ اماں نے بہتی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر کہا، وہ نہیں ہے نوری، دکان پر تو وہ گئی ہی نہیں، باقی بھی بہانے سے سارے قریبی گھروں میں پتہ کر لیا، اس کی سہیلیوں سے بھی پوچھ آئی، پر وہ کہیں بھی نہیں ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہمارا منہ کالا کر کے۔ میں سنسی کھڑی اماں کو دیکھتی رہی
اماں کیسے ہو سکتا تھا؟ آخر آپ ہی کہاں گئی تھیں؟ اماں تو بس چپ چاپ روئے جا رہی تھیں۔ خود کو بے بس محسوس کر کے میری بھی سسکیاں نکل گئیں تو اماں نے میرا منہ دبا لیا۔ خبردار نوری، کسی کو بھی پتہ نہ چل پائے کہ نسیم غائب ہو گئی ہے، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا تو میں نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اماں کب تک اور کیسے چھپائیں گے ہم اس بات کو؟ آپ ہی کا ملنا تو اب مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ جانے کہاں چلی گئی ہیں وہ؟ لوگ تو سوال پوچھیں گے اماں، کیا جواب دیں گے ہم انہیں؟ اماں خاموش ہو گئیں اور اب مزید بات کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، اس لیے میں نے بھی چپ کی چادر اوڑھ لی۔ وہ ساری رات ہم دونوں جاگتے اور آپ ہی کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ صبح ہو گئی اور ساتھ ہی ہمارے دلوں میں وہ جو موہوم سی امید کا چراغ روشن تھا کہ شاید نسیم آپی لوٹ آئیں، وہ بھی بجھ گیا۔ آپی شاید گھر کے نہ بدلنے والے حالات سے تنگ آ کے کسی دور دیس چلی گئی تھیں۔ اس دن اماں کام پر بھی نہیں گئی۔ آپی کی ناگہانی گمشدگی نے انہیں ایک دن میں ہی برسوں کی بیمار بنا دیا تھا۔ اسی چڑچڑے پن میں وہ سارا غصہ مجھ پر نکال دیا کرتی تھیں۔ چند دن تو یوں ہی گزر گئے۔ ملنے جلنے والوں سے اماں نے کہہ دیا تھا کہ آپی کو انہوں نے کراچی بھیج دیا ہے، جہاں ایک جگہ انہیں کام مل گیا ہے۔ لوگوں کو کچھ شک تو ہوا تھا، مگر کسے پڑی تھی کہ تفتیش کرتا، اس لیے انہوں نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا۔ مجھے اب آپی کے لوٹ آنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن ایک دن اماں نے مجھ سے کہا، نوری چل سائیں کرم شاہ کے دربار پر چلتے ہیں، وہ بگڑی بنانے والے ہیں، کیا پتا نسیم کو بھی گھر کا راستہ دکھا دیں۔ میں نے افسوس سے انہیں دیکھ کر کہا، کیسی باتیں کرتی ہیں اماں، وہاں جانے سے کیا ہو جائے گا؟ اماں نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، چپ کر جا منحوس، مجھے پتا ہے تجھے ان پر یقین نہیں ہے، مگر مجھے ان پر پورا اعتقاد ہے، اور دیکھ لینا میرا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو جلدی سے چادر لے آ اور میرے ساتھ چل، تجھے اب گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی میں۔ کوئی چارہ نہ پا کر میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور چادر لے کر اماں کے ساتھ دربار پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ گھر کو تالا لگا کر ہم لوگ باہر نکل آئے۔ سائیں کرم شاہ کا دربار زیادہ دور نہیں تھا۔ قصبے سے باہر کھیتوں کے درمیان یہ خانقاہ واقع تھی، جہاں پر اب صبح اور شام رش ہوا کرتا تھا۔ چند سال پہلے اسی جگہ پر صرف ایک شکستہ حال قبر تھی، جس پر لگے کتبے پر میٹھے میٹھے لفظوں میں سائیں کرم شاہ لکھا ہوا تھا، مگر اب وہاں پر ایک پختہ عمارت موجود تھی، جس کی پیشانی پر جلی حرف میں دربار سائیں کرم شاہ لکھا ہوا تھا۔ مزار کے اندر سلطان سائیں نام کے پیر صاحب بھی بیٹھے رہتے تھے، اور ان کے گرد دو خدمتگار جو ہر وقت ان کے کندھے اور پیر دباتے رہتے تھے، وہ بھی موجود ہوتے تھے اور ہر آنے جانے والے کو گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے۔ سلطان سائیں کے بارے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ مزار بھی چونکہ اسی نے بنوایا تھا، اسی لیے یہاں پر صرف اسی کی مرضی چلتی تھی۔ میں اب تک صرف اس سب کے بارے میں سنتی رہی تھی۔ آج یہاں پر قدم رکھا تھا تو اندازہ ہوا کہ یہ سلطان سائیں واقعی میں یہاں کسی سلطان کی طرح راج کرتا ہے۔ وہ پیر پسار کر دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے ایک ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھا تھا، اور اس کے دونوں خادم اس کی مٹھی چاپی کرنے میں مصروف تھے۔ ہم سے پہلے بھی اس کے سامنے 5-6 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ باہر نکلتیں اور سلطان سائیں کے سامنے جھک کر اس کے پیر چومتیں اور پھر اپنی اپنی حاجت بتاتیں۔ سلطان سائیں غور سے ان کی بات سنتا، پھر کسی کو پانی کی بوتل پر پھونک مار کر دیتا، کسی کو مٹھائی پر، کسی کو مرچوں پر، اور کسی کے تعویذ لکھنے لگتا۔ سادہ سی دیہاتی عورتیں اپنے پلو سے بندھے روپیے وہاں پر موجود چندے کے باکس میں ڈال دیتیں اور پھر الٹے قدموں روانہ ہو جاتی تھیں۔ ہم دونوں بھی مزار کے اندر داخل ہو گئے۔ قبر کے اوپر سبز جھنڈیوں کی قطاریں سجی ہوئی تھیں۔ ہم دونوں نے فاتحہ پڑھی اور پھر قبر کی پائنتی کی طرف بیٹھ گئیں، لیکن بیٹھتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی اور ایک عجیب سی ہیبت سی دل پر طاری ہونے لگی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے سر پر سے
دوپٹہ اتار کیا۔ ایک پل کے لیے، صرف ایک پل کے لیے مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے کوئی ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی آنکھیں گہری نیلی تھیں، سمندر سی نیلی آنکھیں جن میں سرخی گھلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے مزید نقوش میں دیکھ نہ پائی کیونکہ وہ بہت دھندلے سے تھے، جیسے دھوئیں کے پار سے دکھائی دے رہے ہوں۔ بس اس کی آنکھیں واضح ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ سب کچھ غائب ہو گیا۔ وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دم بخود سی بیٹھی رہ گئی۔ کیا تھا وہ؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ کون تھا اور مجھے اس طرح کیوں نظر آیا تھا؟ اماں قبر کے پاس سر جھکائے سسکیاں لیتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کچھ بول رہی تھی، لیکن میں گمسم سی ارد گرد کے مناظر کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں نے کیا کہا، کیا دعا مانگی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں تو بس ان نیلی آنکھوں کے تصور میں ہی گم تھی، جو نہ جانے حقیقت تھی یا تخیل کا کرشمہ۔ اماں نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں بری طرح چونک گئی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا اماں؟ اماں نے غصے سے میرا بازو جھنجھوڑ کر کہا، یہاں پر سونے آئی ہے کیا تو؟ اتنی آوازیں دے رہی ہوں، سنائی ہی نہیں دے رہا تجھے؟ میں نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، معافی چاہتی ہوں اماں، دھیان کہیں اور تھا میرا۔ اماں نے اسی طرح غصے سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، ہاں اب بس یہی کرنا رہ گیا ہے، ایک کا دھیان بھٹکا تو بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اب تیرا بھی بھٹکنے لگا ہے تو بھی نکل جانا کسی رات۔ میں تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہتی، اماں باہر نکل کر سلطان سائیں کے سامنے پہنچ گئیں اور میرے الفاظ حلق میں ہی اٹک کر رہ گئے۔ اماں نے سلطان سائیں کے پیروں کو چوم کر ان سے کہا، سائیں آپ پر تو سب کچھ روشن ہے، میری بیٹی کے لیے خیر کی دعا کر دیں۔ سلطان سائیں نے آنکھیں کھول دیں اور ایک سرسری نظر اماں پر ڈال کر کہا، گھبرا مت مائی، سب خیر ہی ہوگی، تیری لڑکی کے لیے ہم دعا کریں گے، لیکن فقیروں کو خوش کرنے کے لیے نذرانہ بھی دیتی جاؤ۔ اماں نے آنسو پوچھتے ہوئے پلو کھولا اور دوپٹے میں بندھا ہوا 500 کا مڑا تڑا سا نوٹ نکال کر نذرانے کی صندوقچی میں ڈال دیا۔ سلطان سائیں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں، اس کی نظروں میں صرف خباثت تھی۔ میں سخت بے چین ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے اور اماں کے یہاں سے چلنے کا انتظار کرنے لگی۔ اماں اٹھیں اور مجھے بھی سلطان سائیں کے پیر چومنے کا اشارہ کیا تو توان و کرہن مجھے بھی آگے بڑھنا پڑا۔ میں نے سلطان سائیں کے کالے اور گندے مٹی سے لتھڑے پیر دیکھے تو انہیں چومنے کے خیال سے ہی ابکائی آنے لگی، اس لیے میں نے جھک کر ان کے پیروں کو اپنی انگلیوں سے ذرا سا چھوا اور فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ سلطان سائیں نے ناگواری سے مجھے دیکھا، کیونکہ وہاں آنے والی عورتوں میں سے شاید میں ہی ایک تھی جس نے سلطان سائیں کے پیروں کو نہ چومنے کی گستاخی کی تھی۔ مجھے وہ کہیں سے بھی کوئی اللہ والا یا پیر فقیر قسم کا بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہر عورت کو غور سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں میں حیوانی بھوک نظر آتی تھی۔ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے اس نے اماں سے کہا، مائی 2 دن بعد جمعرات ہے، اس دن میں خاص طور پر تیرے لیے دعا مانگوں گا اور تعویذ بھی دوں گا، جمعرات کو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آ جانا۔ اماں خوشی سے کھل اٹھیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے سائیں جی، میں آ جاؤں گی۔ اماں سے پہلے ہی میں آگے بڑھ گئی۔ مجھے اس شخص کی نظریں بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھیں۔ اماں بہت پر امید تھیں، انہیں یقین تھا کہ نسیم آپی اب ضرور گھر آ جائیں گی، مگر مجھے بالکل بھی یقین نہیں تھا، بلکہ مجھے تو یہ سلطان سائیں بھی کوئی ڈھونگی پیر لگ رہا تھا۔ خیر، ہم لوگ مزار کے احاطے سے باہر نکل آئے۔ میں اماں کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے اپنا بازو جھٹکا، مگر گرفت بدستور قائم رہی تو مجھے ڈر لگنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں کے بعد یہ احساس ختم ہو گیا تو میں بھی پرسکون ہو گئی۔ اماں کی ویسے ہی مجھ سے بنتی نہیں تھی، اس لیے گھر پہنچ کر بھی ہم دونوں کے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی اور میں اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ اماں برآمدے میں پڑی چارپائی پر لیٹ گئی۔ میں اپنی چادر پر لیٹ کر
آپی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے کہاں تھی وہ، کس حال میں تھیں۔ اماں نے کہا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، مگر آپی کی باتوں سے تو کبھی نہیں لگا تھا کہ ایسا کوئی چکر تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم وہ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتاتی۔ یوں ہی سوچتے سوچتے میری آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ نیم غنودگی کے عالم میں مجھے محسوس ہوا جیسے چارپائی پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ کوئی انجان شخص میرے پہلو میں تھا اور اس کے ہونٹوں کی تپش میں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے جسم پر رینگ رہے تھے۔ میں خاموش ساکت پڑی رہی۔ دل تھا کہ حلق میں آ رہا تھا۔ چند لمحے بعد میں پوری طرح بیدار ہو گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اچھل کر بیٹھتے ہوئے آس پاس نظر ڈالی، مگر وہاں پر میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ تو پھر کچھ دیر پہلے جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ عجیب الجھن تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں بدحواسی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور باہر نکل گئی۔ اماں برآمدے میں سو رہی تھیں۔ میرا دل چاہا انہیں کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا دوں، مگر شرم کی وجہ سے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اب اندر جاتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے اماں کی ہی چارپائی پر پائنتے کی طرف بیٹھ گئی۔ میرے بیٹھنے سے وہ چونک کر جاگ گئیں اور اٹھتے ہوئے بولیں، کیا وقت ہوا ہے نوری؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، رات ہو رہی ہے اماں۔ انہوں نے سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے غور سے مجھے دیکھا اور پوچھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں، بس سوتے میں برا خواب دیکھا تھا، اسی لیے میں ڈر گئی۔ اماں کے دل میں نہ جانے کیا آئی، انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور پیار سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں، کیوں ڈر لگ رہا ہے تجھے؟ میں ہوں نا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تیرے پاس۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہوش سنبھالنے کے بعد اماں نے پہلی بار مجھے اس طرح اور اتنے پیار سے گلے لگایا تھا، ورنہ تو ہر وقت جھڑکتی اور منحوس منحوس کی گردان کرتے ہوئے برا بھلا کہتی رہتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ مجھ سے الگ ہو گئیں تو میں اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور آٹا گوندنے لگی۔ دن ڈھل رہا تھا، رات ہو گئی تھی، تو میں نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ آج سالن کے نام پر گھر میں کچھ نہیں تھا، اس لیے میں نے تھوڑی سی پیاز کاٹی اور اس پر نمک مرچ چھڑک کر باہر لے آئی۔ اماں چارپائی پر بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں نے تھالی دوسری چارپائی پر رکھتے ہوئے اسے آواز دی، اماں آ جاؤ کھانا کھا لیں۔ اماں نے پوچھا، کیا بنایا ہے آج تو نے؟ میں نے کہا، آج پیاز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اماں، اسی پہ نمک مرچ چھڑک کر لائی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بے اختیار میرا دل چاہا، کاش آج کوئی اچھی سی چیز ہوتی تو بنا لیتی۔ میں پانی لینے کے لیے دوبارہ اندر چلی گئی۔ باہر آئی تو اماں کو حیرت سے کھانے کی چیزوں کو گھورتے ہوئے پایا، اور اس وقت میں خود دم بخود رہ گئی جب کچی کٹی ہوئی پیاز کی جگہ میں نے تلے ہوئے گوشت کے پارچے دیکھے۔ اماں نے مجھے دیکھتے ہوئے عجیب سی آواز میں کہا، تو نے تو کہا تھا کہ صرف پیاز ہے، پھر یہ سب کہاں سے آیا؟ کس نے بھیجا؟ میں اماں کو کیا بتاتی، میں تو خود حیرت زدہ تھی کہ آخر یہ کیسے اور کہاں سے آیا۔ میں نے کہا، پتہ نہیں اماں، قسم سے مجھے خود بھی نہیں پتا یہ کہاں سے آئے، میں نے تو صرف پیاز کاٹ کر رکھی تھی۔ ہم دونوں کی حیرت تو اپنی جگہ تھی، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کئی دن سے ہم نے ڈھنگ کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی، اس لیے تھوڑی دیر تک ہچکچانے کے بعد ہم دونوں وہ کھانا کھانے لگیں۔ پیٹ بھرا تو نیند آنے لگی۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے اپنے اور نسیم باجی کے مشترکہ کمرے کا رخ کیا۔ میرے ذہن سے دوپہر والا واقعہ بالکل محو ہو چکا تھا، اس لیے آرام سے لحاف میں لپٹ کر لیٹ گئی اور رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ پڑھتے ہوئے نظر ایک اشتہار پر چلی گئی۔ اس میں ماڈل نے بہت ہی خوبصورت سے کنگن پہن رکھے تھے، مجھے وہ بہت پسند آئے۔ میں اس صفحے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حسرت سے سوچنے لگی کہ کاش میں بھی ایسا کوئی کنگن خرید سکتی۔ پڑھتے پڑھتے اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی چیز میری گود میں گری ہو۔ میں رسالہ ایک طرف کرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا کہ وہ وہی کنگن تھا جو میں نے رسالے میں دیکھا تھا۔
میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ خدا جانے یہ سب کیسا چکر تھا۔ اسی وقت کسی کی انجان اور سرگوشیانہ آواز سنائی دی۔ کیسا لگا میرا تحفہ؟ پسند آیا تمہیں؟ میں بری طرح اچھل پڑی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ کون بول رہا تھا؟ میں نے دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھا مگر کمرہ خالی تھا۔ خوف سے پتے کی طرح کانپتے ہوئے میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی مگر دروازے کے دونوں پٹ سختی سے بند ہو گئے۔ میں لرزتے ہوئے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ وہی آواز پھر سنائی دی، خوامخواہ کے بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں ہوگا نورین، یہیں بیٹھ جاؤ اور خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ ایسی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ میری بات کے جواب میں اس نے پراسرار آواز میں کہا، تمہیں سب کچھ بتاؤں گا نورین، لیکن پہلے تم اپنے ڈر اور خوف سے نجات حاصل کر لو۔ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ کر پوچھا، تم کون ہو؟ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو؟ مردانہ ہنسی کی آواز گونجی اور پھر اس نے کہا، تم مجھے دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہا، ہاں۔ چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے کہا، اب پلٹ کر دیکھو۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے کھڑا تھا، وہی نیلی آنکھیں جن میں سرخی رچی ہوئی تھی۔ اس کے ظاہر ہوتے ہی کمرے میں ایک تیز اور سحر انگیز خوشبو پھیل گئی۔ میں دم بخود سی کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، کسی شہزادے سا حسین۔ میں نے جھجکتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور اس کے قریب جا کر رکی۔ اب مجھے کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ کون ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، کیا تم بتاؤ گے تم کون ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک جن زادہ ہوں، میرا نام ارکان ہے۔ ارکان؟ میں نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ بہت عجیب اور خوبصورت نام تھا۔ اسے عام انسانوں کی طرح باتیں کرتے دیکھ کر اب میرے اندر کا ڈر اور خوف بڑی حد تک کم ہو چکا تھا، اس لیے میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور کچھ بے تکلفی سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، ارکان، تم لوگوں کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہماری دنیا تم لوگوں کی دنیا سے بہت خوبصورت ہوتی ہے، اتنی حسین کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تو پھر اتنی حسین دنیا کے ہوتے ہوئے تم یہاں کیوں آ گئے ہو؟ یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر کہا، یہاں پر تم ہونا، کسی اور وجہ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی محبت پر میں شرما گئی۔ پھر اچانک ہی کچھ خیال آیا تو میں نے پوچھا، جب میں سائیں کرم شاہ کے مزار پر گئی تھی تب مجھے دھواں دھواں سی شکل کا کوئی نظر آیا تھا، وہ تم ہی تھے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کب، کس جگہ؟ میں نے کہا، جب میں وہاں پر گئی تھی مزار کے اندر، تب پائنتی کی طرف بیٹھتے ہوئے مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کا باقی وجود ایسا تھا جیسے سفید دھوئیں سے بنا ہوا ہو، بس اس کی آنکھیں ہی دیکھ سکی تھی میں، اور وہ ایسی ہی نیلی آنکھیں تھیں، تمہاری آنکھوں جیسی۔ جن زیادہ ارکان کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے الگ ہوتے ہوئے کہا، بس اور کچھ نہیں دیکھا تھا تم نے؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اور تو کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ارکان اب بے چینی سے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر میں بھی فکر مند ہو گئی۔ میں نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، کیا بات ہے ارکان، تم اتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کیا وہ تم نہیں تھے؟ ارکان نے رک کر مجھے دیکھا اور الجھے ہوئے انداز میں کہا، نہیں نوری، وہ میں نہیں تھا۔ میں نے تو تمہیں راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں راستے پر ایک درخت کے اوپر بیٹھا تھا جب میں نے تمہیں اپنی ماں کے ساتھ گزرتے ہوئے دیکھا۔ تمہیں دیکھتے ہی میں دل و جان سے تم پر فریفتہ ہو گیا۔ مزار کے اندر نہ میں پہلے کبھی گیا تھا، نہ میں نے تمہیں وہاں پر دیکھا تھا، اس لیے مجھے علم نہیں کہ وہ کون تھا جسے تم نے دیکھا تھا۔ میرے جسم میں تھر تھری کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ میں نے ارکان سے پوچھا، تو پھر وہ کون تھا؟ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی تھوڑی کھجائی
اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں پتہ لگا لوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے وہیں پر جانا پڑے گا۔ ارکان کی اس بات پر اچانک ہی مجھے خیال آیا، ارکان، میری بڑی بہن نسیم چند دن پہلے اچانک ہی غائب ہو گئی ہے۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد باہر گئی تھی اور پھر واپس نہیں آئی، نہ جانے کہاں کھو گئی۔ کیا تم اسے ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے؟ ارکان نے بغور میری بات سنی اور پھر قریب آ کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری بہن کا بھی ضرور پتہ لگا لوں گا۔ اس نے میری پیشانی چومی اور مجھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غائب ہو گیا۔ میں پریشان سی دوبارہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ ارکان سے تو اب مجھے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جس کے بارے میں ارکان نے بھی لا علمی ظاہر کی تھی، اس کے بارے میں سوچ سوچ کر ضرور خوفزدہ ہو رہی تھی میں۔ نہ جانے وہ کون تھا اور اس طرح میرے سامنے آنے کا کیا مطلب تھا، اور ارکان یہ سنتے ہی پریشان کیوں ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ذہنی الجھاوے سے تنگ آ کر میں نے آنکھیں بند کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں گہری نیند سو رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے اٹھ کر چائے بنائی۔ اماں بھی جاگ گئی تھیں۔ مجھے ارکان کی آمد کا انتظار تھا۔ اماں نے میری بے چینی بھانپ لی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے نوری، اتنی بے قرار کیوں ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے اپنی کیفیت چھپاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں اماں، آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی ہوں، پتہ نہیں ملے گی بھی یا نہیں۔ اماں نے آہ بھرتے ہوئے چائے کا کپ نیچے رکھ کر کہا، پتہ نہیں بیٹا، نہ جانے کہاں ہوگی وہ اس وقت، کس حال میں ہوگی۔ سائیں سلطان نے کہا تو ہے کہ وہ تعویذ دیں گے اور نسیم مل جائے گی، اب جانے کیا ہوگا، ملے گی بھی یا نہیں۔ اب تو لوگوں کو بھی کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ کل ہی اکبری بی بی پوچھ رہی تھی کہ نسیم کی کوئی خیر خبر ملی یا نہیں۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، تو کیا ان کو پتہ چل گیا؟ اماں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے سب سے کہا تھا کہ وہ کراچی گئی ہوئی ہے کمانے، مگر اب لگتا ہے کہ سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ اماں کی بات پر میں بھی افسردہ ہو گئی، لیکن ہم کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تھے سوائے انتظار کے، اور وہی کر رہی تھی۔ اب آج جمعرات کی رات تھی، ارکان کو گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور اب تک اس کا بھی کوئی پتہ نہ چلا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تو اماں نے چادر سنبھالتے ہوئے کہا، چل نوری، چل کر سائیں سلطان سے تعویذ لے آتے ہیں، آج جمعرات ہے۔ آج ہی کی رات انہوں نے بلایا تھا تعویذ لینے کے لیے۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اماں، آپ خواہ اس جعلی پیر کی باتوں میں آ رہی ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اللہ والے بزرگ ایسے نہیں ہوتے جیسا وہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ تو کوئی چرسی ملنگ نظر آتا ہے جسے اس گاؤں کے لوگوں نے پیر اور ولی اللہ بنا رکھا ہے۔ میری بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ اس نے سختی سے کہا، پاگل نہ بن نوری، کتابیں پڑھ پڑھ کر تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو کیا جانے اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں، اور ان کے دربار پر صرف اس گاؤں کے لوگ ہی نہیں جاتے، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں اپنی مرادیں لے کر، اور وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ نہ اتنے سارے لوگ پاگل ہیں، صرف ایک تو ہی عقل مندی کا ٹھیکہ لے کر پیدا ہوئی ہے۔ چل، شرافت سے چلنے کے لیے تیار ہو جا، ورنہ جوتے مار مار کر سر گنجا کر دوں گی تیرا۔ اماں سے بحث کرنا فضول ہو گیا تھا۔ وہ اس پیر پر اندھا اعتقاد کرتی تھی، اس لیے میری کوئی بات ماننے پر ہرگز تیار نہ ہوتی۔ اس لیے ایک گہری سانس لے کر میں اٹھ گئی اور اندر سے بڑی چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی، اور ٹارچ لے کر ہم دونوں سائیں کرم شاہ کے دربار کی طرف جانے لگیں۔ اماں کی ڈانٹ ٹپٹ کے دوران ہی مجھے خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ادھر جا کر دیکھوں تو ارکان کا بھی کچھ پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے وہ ادھر ہی ہو۔ ارکان کی محبت چپکے سے میرے دل میں گھر کرنے لگی تھی، اور 2 دن سے اس کو نہ دیکھنے کی وجہ سے میں بے حد بے قرار ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے زیادہ بحث نہ کی اور اماں کے ساتھ چل پڑی۔ دسمبر کی یخ ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے سردی میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ میں ٹھنڈ سے کانپنے لگی، مگر اماں تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی، اس لیے میں نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی تھی۔ آخرکار تھوڑی دیر تک مزید چلنے کے بعد ہم دونوں سائیں کرم شاہ کے دربار کے احاطے تک پہنچ گئی تھیں۔ اس راستے پر ایک ہی پرانا درخت تھا۔ میں نے پرامید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔
شاید کچھ پتہ چل جائے یا ارکان کی ایک جھلک ہی نظر آ جائے، مگر وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ مزار اس وقت خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر 2 مدقوق سے زرد بلب جل رہے تھے جن کی روشنی میں ہر چیز سائے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میرا دل کسی انجان خدشے سے دھک دھک کر رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ میری چھٹی حس کسی خطرے کا اشارہ کر رہی تھی۔ ایک بار تو دل میں آیا کہ اماں کو لے کر یہاں سے واپس چلی جاؤں، مگر اماں اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ کبھی بھی سلطان سائیں سے ملے بغیر واپسی کا راستہ اختیار نہ کرتی، اس لیے مجبوراً میں نے دل مضبوط کیا اور اماں کے پیچھے مزار کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں اندر نہیں گئی تھیں، بس باہر سے ہی سلام بھرا، فاتحہ پڑھی اور سلطان سائی کے حجرے کی طرف چل پڑی۔ دروازے پر دستک دی تو اس کا ایک خدمتگار باہر نکل آیا اور اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے کہا، آؤ بی بی، اندر آ جاؤ۔ میں نے تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا اور اماں کے پیچھے اندر چلی گئی۔ اندر سلطان سائیں ایک چارپائی پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اماں نے جا کر اس کی قدم بوسی کی، مگر میں سلام کر کے ذرا فاصلے پر ہی رک گئی۔ سلطان سائیں کے بھدے ہونٹوں پر ایک مکرو مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اماں سے کہا، لگتا ہے تمہاری چھوری کو ادب اخلاق نام کی کسی چیز کا پتہ نہیں۔ اماں نے مجھے غصے سے دیکھا، پھر گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، نہیں سائیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس یہ تھوڑی شرمیلی طبیعت کی ہے، اس لیے دور ہی رک گئی ہے۔ سلطان سائیں نے مجھے گھورتے ہوئے اپنا سر ہلایا۔ اماں اس کے اشارے پر زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئیں تو مجبوراً مجھے بھی بیٹھنا پڑا۔ کچھ دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر اماں نے کہا، سائیں تعویذ دینے کو بولا تھا، اگر تیار ہو گیا ہو تو دے دیں، رات گہری ہو رہی ہے اور ہمیں گھر بھی واپس جانا ہے۔ سلطان سائیں نے سر ہلا کر کہا، ہاں بھائی، لکھ لیا ہے تیرا تعویذ، لیکن اب تم لوگ اس وقت آ ہی گئے ہو تو چائے پی کر ہی جاؤ۔ ہمارے سب لوگ اور ہم خود بھی اس وقت چائے پیا کرتے ہیں۔ اماں نے میرے اشارے پر انکار کیا، مگر اس نے اتنا اصرار کیا کہ مجبوراً ہمیں پینی ہی پڑی۔ تھوڑی دیر تک اس کا ایک خدمتگار تھالی میں چائے کے پیالے رکھ کر لے آیا۔ میں نے ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں لیا تھا، لیکن گھر جانے کی جلدی میں اماں جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لینے لگی، مگر آدھا پیالہ پینے کے بعد اس کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ میں چیختے ہوئے اماں کے پاس آ کر اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن اسی وقت کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر ایک بدبودار رومال رکھ دیا اور میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے۔ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے جو آخری منظر دیکھا تھا وہ سلطان سائیں کا میرے قریب آنا تھا۔ دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو بندھا ہوا پایا۔ ذرا حواس ٹھکانے پر آئے تو میں نے خود پر اور ارد گرد کے ماحول کو غور سے دیکھا تو گھبرا اٹھی۔ میں اس وقت ایک چارپائی سے بندھی ہوئی تھی۔ بندشیں اتنی سخت تھیں کہ رسیاں مجھے اپنے گوشت میں گڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن بس ذرا سی ہی کامیابی مل سکی۔ جانے اماں کہاں تھی اور اس جعلی پیر نے چائے میں کیا گھول کر پلایا تھا ہمیں؟ میرا خدشہ صحیح ثابت ہو گیا تھا۔ اس کی نیت پہلے ہی مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے اماں کو روکا بھی تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی تھی۔ جہاں پر میں تھی اس وقت وہاں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں اس وقت کہاں اور کس جگہ ہوں۔ میں نے ہل جل کر خود کو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر میں نے زور سے کہا، کوئی ہے؟ مجھے یہاں پر کیوں باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ لیکن اگلے لمحے جو آواز سنی اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ نوری، کیا یہ تم ہو؟ یہ نسیم آپی کی آواز تھی۔ میں اچھل کر رہ گئی۔ نسیم آپی؟ اور یہاں؟ میں نے جلدی سے پوچھا، نسیم آپی آپ کہاں ہیں؟ کیا یہ سچ مچ آپ کی ہی آواز ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ نسیم آپی نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، یہ میں ہی ہوں نوری، پچھلے ایک ہفتے سے
مجھے ان جانوروں نے یہاں پر باندھ کر رکھا ہوا ہے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، گویا وہ یہیں پر قید تھیں اور ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئیں۔ نسیم آپی نے کہا، اماں کہاں ہیں اور کیسی ہیں، اور تو کیسے یہاں آ گئی؟ میں نے دکھی آواز میں کہا، میں یہاں آئی نہیں ہوں، مجھے بھی یہ لوگ زبردستی لائے ہیں یہاں اور باندھ دیا ہے۔ اسی وقت باہر سے آہٹ ہوئی اور پھر کسی نے کوئی بٹن دبایا تو سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے چندیائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا، وہ وہی جعلی پیر سلطان سائیں تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت بڑی مکرو مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ وہ شیطانی ارادے سے آگے بڑھا اور چارپائی پر جھک گیا۔ میں نے چیخ کر اس سے کہا، مجھ سے دور رہ مردود، مگر اس پر ہوس کا بھوت سوار تھا۔ وہ ساری حدیں پار کرنے لگا۔ میں نے نفرت اور بے بسی سے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا تو غصے سے اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اس کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ اگلے پل اس کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں کیونکہ اس کا ہاتھ کٹ کر نیچے آ گرا تھا۔ میں اور آپی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جعلی پیر اب ہوا میں الٹا لٹک رہا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر اس کے دونوں خدمتگار بھی دوڑتے ہوئے آئے، مگر یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ کر وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ چند لمحے تک الٹا لٹکنے کے بعد اس کا سر دھڑ سے الگ ہو کر گر پڑا۔ یہ دہشت ناک نظارہ دیکھ کر میں خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھی اور میرے سامنے ارکان بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوشگوار حیرت محسوس کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ارکان نے مجھے بتایا کہ اس جعلی پیر کا خاتمہ اسی نے کیا تھا جو اپنے کھڑے روبدار کی وجہ سے سادہ لوح دیہاتیوں کو نہ صرف بے وقوف بنا رہا تھا بلکہ ان کی عزتوں سے بھی کھیل رہا تھا۔ ارکان نے ہی مجھے اور آپی کو اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ اماں بھی گھر پہنچ گئی تھیں۔ ارکان سے جب میں نے اس دھواں وجود کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے چپ کروا دیا کہ کچھ باتیں انسانوں کے علم میں نہ ہی آئیں تو بہتر تھا۔ شاید وہ سب اس لیے تمہیں دکھائی دیا تھا تاکہ میں اس جعلی پیر کی طرف متوجہ ہو کر اس کے گندے وجود سے اس پاک مزار کو نجات دلاؤں۔ ان واقعات کو اب 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ میں ارکان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ آپی کی بھی شادی ہو چکی ہے اور وہ اور اماں ارکان کے بارے میں یہ نہیں جانتے کہ وہ جن زادہ ہے۔ ارکان نے اپنی خوبصورت دنیا میرے لیے چھوڑ دی ہے اور اب وہ یہیں رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب بھی مزار پر جاتے ہیں، مگر اب وہ منحوس سلطان سائیں انہیں وہاں نظر نہیں آتا۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ سائیں کرم شاہ کے محافظ جنات سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، لیکن یہ بات صرف میں، آپی اور ارکان ہی جانتے ہیں کہ زمین اب اس کے ناپاک وجود کے بوجھ سے آزاد ہو چکی ہے۔